काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे, इसलिए कि हम इस किताब में से इतना कुछ जान रहे हैं, इतना कुछ हम तक सारी मालूमात पहुंच रही हैं कि हमारा दिल खुश होता जा रहा है। और जिस तरह मुझे इंतज़ार होता है कि मैं जल्दी से अपने सारे कामों से फारिग होकर नशिस्त पे आके बैठूं और हम लाइब्रेरी में, कौन सी लाइब्रेरी है ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम इस लाइब्रेरी में बैठकर कुतुब का मुताला करते हैं। तो हम आ गए हैं। आइए जी, आप लोग भी यकीनन सारे कामों से फारिग होकर तसल्ली से अब ये रिकॉर्डिंग सुनने बैठे हैं ना, तो चलिए आगाज़ करते हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर ये एक जामे किताब है जिसके मौलिफ बाकर आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी हैं। ये तो हम बहुत अरसे से बार बार इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पार्ट नंबर 19 है, तो पिछले 18 रिकॉर्डिंग्स में हम ये बात दोहरा चुके हैं, तो हमें अच्छी तरह से याद हो गई है। और हम इस पार्ट में, यानी कि जो हम पिछले 3 पार्ट्स में पढ़ रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से, और ये चौथा पार्ट है, और जो कि जिसमें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से इस किताब में जितनी भी मालूमात हैं वो हम पढ़ते हुए आखिरी पार्ट में पहुंच गए हैं। और पेज 260 से 271 तक यानी 10-11 सफ़ात हम मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और हम यहाँ पर यह भी बता दें कि पिछली जो हमने रिकॉर्डिंग की थी, पढ़ा था, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं उनके तर्जुमों को हम तसल्ली से पढ़ रहे थे, और उसके बाद क्या पढ़ना है आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो हमने लास्ट रीडिंग में पढ़ा था ना, उसकी 2 लाइनें रिपीट करते हैं कि इस मकाम पर ये दुआए शरीफ़ा ख़त्म हो जाती है, जो हम दुआएं पढ़ रहे थे ना पिछले रिकॉर्डिंग में, और जिसको इमाम अलैहिस्सलाम नमाज शब के बाद पढ़ा करते थे। ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रोशन व ताबनाक दुआओं में से है। तो सामीन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम की कसरत इबादत की वजह से आप अलैहिस्सलाम के आइज़ा पर आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाने का खौफ हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह के पास आकर यूँ गोया हुए कि ए रसूल अल्लाह के सहाबी, हाँ जी, ये कहा कि ए रसूल अल्लाह के सहाबी, बेशक हमारे तुम पर हुकूक़ हैं, और हमारा तुम पर एक हक़ ये भी है कि जब तुम हम में से किसी एक को ख़ुद को हलाक करने की कोशिश करते देखो तो उसको अल्लाह की याद दिलाओ। तो इस मौके पर अपनी जान को बाकी रखने की दावत दो। अपने वालिद बुजुर्गवार की यादगार अली अलैहिस्सलाम बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि जिनकी इबादत करने की वजह से नाक की हड्डी छिद गई है और उनके आज़ाए सजदा पर घट्टे पड़ गए हैं। तो फिर हुआ यूँ कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए, तो क्या देखा कि आप महराब में इबादत अल्लाह की अताअत में मशगूल हैं। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने जाबिर रज़ी अल्लाह को देखा तो उनका इस्तकबाल किया, अपने पहलू में बिठाया और उनके हालात दरियाफ्त किए। उस वक्त जाबिर रज़ी अल्लाह बड़े ही अदब व एहतराम से यूँ गोया हुए कि फ़ज़लत रसूल अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम को इल्म है कि परवरदिगार आलम ने जन्नत को आप अलैहिस्सलाम की और आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के लिए ही खल्क किया है, और दोज़ख को आप अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वाले के लिए खल्क फरमाया है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम खुद को इतनी मुशक्क़तों में क्यों डालते हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको बड़ी ही नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया कि ऐ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरे जद्द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए थे। यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं कि इमाम ने उनको बड़ी ही नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया कि ऐ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरे जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए थे, मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और यूँ इबादत की। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हों, ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। लिखा है और यूँ इबादत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों और कदमों पर वरम आ गया। तो आप
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ بخش دیے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب جابر رضی اللہ نے دیکھا کہ گفتگو کے ذریعے امام علیہ السلام کو کثرت عبادت سے نہیں روکا جا سکتا تو یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام کو آرام کرنے کی خاطر خدا حافظ کہا۔ فرزند رسول علیہ السلام آپ علیہ السلام اپنے نفس کی حفاظت کیجیے، کیونکہ آپ اس خاندان سے ہیں کہ جن سے بلائیں دور کر دی گئی ہیں اور جن کے ذریعے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے جابر رضی اللہ کو بڑی ہی خفگی اور غمگین آواز میں جواب دیا، میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا اور ان سے ملاقات کرنے تک ان کی پیروی کرتا رہوں گا۔ جابر رضی اللہ ہکا بکا رہ گئے اور اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام جیسا نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی ذریت یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے بھی افضل ہے۔ بے شک انہی کی ایک فرد کے ذریعے عدل و انصاف سے دنیا اسی طرح بھر جائے گی جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حوالہ ہے حیات الامام علی بن الحسین علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 اور 201۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر ہے، بے شک انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں علی بن حسین علیہ السلام جیسا ان کے ورا واور عین ورو اور تقوی اور تمام بلند و بالا اخلاق و کردار میں کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں آپ علیہ السلام کا ایک فرزند ہوگا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور وہ عظیم مصلح امام مہدی آل محمد علیہ السلام ہے اور جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعض اولاد نے آپ علیہ السلام کی کثرت عبادت کو دیکھ کر بڑی ہی نرمی کے ساتھ آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آپ اتنی جانفشانی کیوں کر رہے ہیں، یعنی اتنی زیادہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتا ہوں۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 91۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے امام علیہ السلام کی کثرت عبادت کی وجہ سے مہربانی کا اظہار کیا، اور جب آپ علیہ السلام مسلمانوں کی ایک جماعت کی سفارش کے لیے اس کے پاس گئے اور جب عبد الملک نے امام علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدوں کی وجہ سے گھٹوں کے نشان دیکھے تو آپ علیہ السلام سے یوں کہنے لگا کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ علیہ السلام بہت ہی جد و جہد کرنے والے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام پر خدا کے پہلے سے ہی بہت سے احسانات ہیں۔ آپ علیہ السلام بقیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام نسب اور سبب دونوں ہی اعتبار سے ان سے بہت قریب ہیں۔ خدا نے آپ کو فضل، علم، دین اور تقوی عنایت کیا ہے جو آپ علیہ السلام سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ امام علیہ السلام اس کے بیان کو سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس سے فرمایا کہ جو کچھ تو نے اللہ کے فضل و کرم اس کی تائید توفیق کا تذکرہ کیا ہے تو کہاں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر انہوں نے سوالیہ نشان ڈالا ہوا، یعنی انہوں نے مولا نے سوال کیا۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اتنا کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، روزے میں اتنی پیاس کا احساس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن اقدس سوکھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف نہیں کر دیے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمارا امتحان لیا، وہی ابتدا اور آخرت میں حمد و ستائش کا حقدار ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے اعضاء و جوارح قطع کر دیے جائیں اور میرے آنسو میرے سینے میں بہہ جائیں تو بھی میں خداوند عالم کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کے 10ویں حصے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ وہ نعمتیں جن کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے اور تمام تعریف و تمجید کرنے والے اس کی ایک نعمت تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کی قسم نہیں، مگر یہ کہ
کہ خدا وند عالم مجھے اس حال میں دیکھے کہ مجھے کوئی چیز رات دن میں اس کے شکر اور ذکر سے نہ روک سکے، نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی مخفی طور پر، اور مجھ پر میرے اہل و عیال اور تمام خاص و عام کے حقوق ہیں، اور ان کو ادا کرنے کے لیے میں اپنی طاقت و وسعت کے مطابق ہی کوشش کرتا ہوں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں، اور میرا دل اللہ سے لو لگائے گا، اور پھر میں اپنے دل اور نظر کو اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا کہ جب تک کہ خدا میرے نفس کا فیصلہ نہ کر دے۔ وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو امام کی گفتگو تھی۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے بہت زیادہ گریہ و بکا کیا، جس کا عبد الملک سرکش پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور وہ یوں کہنے لگا کہ کتنا فرق ہے ان دونوں میں، جس نے آخرت طلب کی اور اس کے لیے جد و جہد کی، اور جس نے دنیا طلب کی اور وہ کیسے ہاتھ لگے گی اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبد الملک امام علیہ السلام کی گفتگو سن کر شرمندہ ہو گیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی سفارش کو قبول کر لیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حیات الامام زین العابدین علیہ السلام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 201 اور 202۔ پھر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی روحانیت کے لیے امام علیہ السلام کی عبادت ایک مثال تھی، جو اللہ سے آپ علیہ السلام کی توبہ، اس کا تقوی اور آپ علیہ السلام کے اللہ سے وابستہ ہونے کی حکایت کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام خدا سے محبت کرتے اور اس کی عبادت میں اخلاص کے سبب سے عظیم درجے پر فائز تھے۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے جس کو وہ جس طرح سے ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، بس صرف اتنا لکھا ہوا ہے۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ یہ واضح سی بات ہے کہ امام علیہ السلام اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پاتے، نعمتیں حاصل کرتے، اور آپ علیہ السلام ان سے اپنے بیٹوں کا سا معاملہ کرتے، ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرتے اور اپنی تمام کنیزوں کو ماہ رمضان میں آزاد کر دیتے تھے۔ راویوں نے نقل کیا ہے کہ جب ان کی کسی کنیز یا غلام سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو آپ علیہ السلام ان کو کوئی سزا بھی نہیں دیتے تھے، لیکن جس دن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا اس کو لکھ لیتے۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا تو ان سب کو جمع کرتے اور جس دفتر میں ان کے گناہ لکھے ہوتے اس کو لاتے اور ان کے سامنے بیان کرتے اور فرماتے کہ تم اپنی بلند آواز میں کہو کہ اے علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام، بے شک آپ علیہ السلام کا پروردگار آپ کے تمام اعمال کا اسی طرح احصا، الف ہے صاد الف حمزہ، احصا فرماتا ہے جس طرح آپ علیہ السلام نے ہمارے اعمال شمار فرمائے ہیں۔ ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے اسی طرح حاضر موجود ہیں جس طرح ہمارے اعمال آپ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہم کو اسی طرح معاف کر دیجئے جس طرح آپ علیہ السلام خدائے مقتدر سے عفو درگزر کی امید رکھتے ہیں، جس طرح آپ علیہ السلام خدا سے اپنی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ ہم کو معاف کر دیجئے کیونکہ آپ علیہ السلام معاف کرنے والے ہیں اور خدا آپ علیہ السلام کو بخش دے گا۔ پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام کی کتاب ہمارے حق میں گواہی دے رہی ہے، کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو شمار نہ کر لیا گیا ہو۔ یاد کرو اے علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام اپنے عادل و حکیم پروردگار کے سامنے ذلیل و خاضع ہیں۔ خے الف زاد عین، خاضع ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ یاد کرو اے علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام اپنے عادل و حکیم پروردگار کے سامنے ذلیل و خاضع ہیں، جو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور قیامت کا دن آنے والا ہے، خدا ہی ہمارے لیے کافی اور گواہ ہے۔ بس ہم کو معاف فرما دیجئے اور اپنے پروردگار سے ہماری بخشش کے لیے دعا فرما دیجئے، کیونکہ خود اسی کا فرمان ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں کہ ہر ایک کو معاف اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہم نے پڑھا لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ان کلمات کی تلقین فرمائی کہ جو آپ علیہ السلام کے اللہ سے لو لگانے اور اس کی پناہ گاہ چاہنے کی ایک مثال ہے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کے خوف و خشیت کرتے ہوئے یوں کہتے کہ پروردگار تو نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس شخص کو معاف کر دیں کہ جس نے ہم پر ظلم کیا، حالانکہ ہم نے خود اپنے نفسوں
نفسوں پر ظلم کیا ہے. ہم نے تیرے حکم کے مطابق جس نے ہم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دیا. بس تو ہم کو معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے کے لیے ہم سے اور معمورین سے کہیں زیادہ سزاوار ہے. اور تو نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی سائل کو اپنے دروازے سے رد نہ کریں، حالانکہ تو نے سائل و مسکین کو بھیجا ہے. ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں اور تجھ سے تیری معرفت اور عطا کے خواستگار ہیں، اور اس کے ذریعے ہم پہ احسان کر اور ہم کو نا امید نہ کر. تو اس سلسلے میں ہم سے اور معموروں سے اولا ہے. پروردگار تو کریم و صاحب عزت ہے. بس جب میں تجھ سے سوال کروں تو مجھ پر اپنے جود و کرم کی بارش کر. تو نے امر بالمعروف کیا، بس تو مجھے امر بالمعروف کرنے والوں میں قرار دے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے سامنے پھر آپ علیہ السلام ان کے سامنے ہوتے، حالانکہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا، اور آپ علیہ السلام بہت ہی نرمی کے ساتھ فرماتے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ اور جو کچھ تم نے میرے زیر سلطہ سین لام توئے رہنے میں برائی دیکھی ہے، میں اس کریم جواد عادل محسن اور فضل و کرم کرنے والے کا غلام ہوں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے. پھر لکھا ہے کہ اس عظیم نفس کے مانند کون سا نفس ہو سکتا ہے کہ جس کی انبیاء کی روحانیت اور ان کی اچھی صفات اور اخلاق سے مثال دی گئی ہے. پھر لکھا ہے کہ غلام آپ علیہ السلام سے یوں کہتے کہ اے ہمارے سید و سردار، ہم نے آپ علیہ السلام کو بخش دیا. آپ علیہ السلام ان سے یوں فرماتے کہ کہو اے پروردگار، تو بھی علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام کو اسی طرح بخش دے جس طرح انہوں نے ہم کو بخش دیا ہے. تو ان کو آگ سے اسی طرح آزاد فرما جس طرح انہوں نے ہم کو اپنی غلامی سے آزاد کیا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا. لکھا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام ان سے فرماتے یا اللہ امین رب العالمین، یا اللہ امین رب العالمین، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا اور تم کو آزاد کر دیا. تم مجھ سے معافی اور آزاد ہونے کی امید رکھتے تھے. پھر لکھا ہے عید الفطر کے دن آپ علیہ السلام ان کو اتنا اور ایسا انعام دیتے جس سے انہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو سکے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز رہیں. یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حیات الامام زین العابدین علیہ السلام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 209 اور 211، یا 209 سے 211 یا 209 اور 211. اب لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کے صالحین اور متقین میں اس امام عظیم کے تقوی، ورو واور عین، اخلاص عظیم اور اس کی اطاعت کرنے والے کے مانند کوئی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا قلب شریف ایمان اور اللہ کی معرفت سے لبریز تھا. اور اب سامعین آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب. آپ علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت. لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بعض تربیتی وصیتیں فرمائیں جو آپ علیہ السلام کی زندگی کے تجربات کا خلاصہ تھا، تاکہ وہ اس راستے پر گامزن رہیں. اور آپ علیہ السلام کی بعض وصیتیں یہ ہیں، یہاں پہ بعض دی ہیں، اور یہاں پر تعداد اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ مجھے فی الحال 2 ہی نظر آ رہی ہیں. آئیے سب سے پہلے پڑھتے. پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعض فرزندوں کو ایسی اہم وصیت فرمائی جو ان کے اصحاب اور چاہنے والوں کے لیے نورانی پیغام ہے. ایسے ساتھیوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے جس سے دوستوں کے درمیان دشمنی اور عداوت پھیلنے کا امکان ہو. آپ علیہ السلام کی وصیت یہ ہے کہ اے میرے فرزند، اگر تم 5 قسم کے لوگوں کو دیکھو تو نہ ان کی مصاحبت، میم صاد الف ہے بیتے، مصاحبت کرو، نہ ان سے گفتگو کرو، اور نہ ہی ان کے ساتھ راستہ طے کرو. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو مولا کی وصیت کے الفاظ تھے. پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند نے آپ سے عرض کیا کہ وہ 5 افراد کون ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کذاب یعنی کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کی مصاحبت نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، چونکہ یہ سراب کی مانند ہوتے ہیں اور قریب چیز کو دور اور دور والی چیز کو نزدیک کر دیتے ہیں. تم فاسق کی مصاحبت سے پرہیز کرو، چونکہ یہ شخص ایک لقمہ یا اس سے کم میں تم کو بیچ دے گا. بخیل کی مصاحبت سے پرہیز کرو، چونکہ وہ تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ
کرے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا، اور قطع رحم کرنے والے سے پرہیز کرو کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں اس کو ملعون دیکھا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 279، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 105۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں پر واقع ہو اور یہ گھاٹے میں رہیں گے، جو ان کی تصدیق کرے گا وہ بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ اور معاشرے میں اس طرح کی نئی اور پرانی بہت قسمیں ہیں، لیکن جن ازکیاء اور اصفیاء، الف ز کاف یہ الف اور الف صاد فے یہ الف، ازکیاء اور اصفیاء کی مصاحبت سے انسان مستفید ہوتا ہے وہ بہت کم ہیں۔ تو یہ پہلے نمبر پہ جو تھا پوائنٹ وہ وصیتوں میں سے پہلی وہ ہم نے دیکھ لی اور تفصیل سے جان بھی لی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی اپنے فرزندوں کو ایک اور بلند و بالا نصیحت اور وصیت یہ تھی، انورٹڈ کاما، اے میرے فرزند مصیبت پر صبر کر، حقوق کے لیے معارضہ نہ کر، اور اپنے کسی بھائی کو ایسی چیز کے متعلق جواب نہ دے جس کا نقصان تمہارے لیے اس کے لیے فائدے سے بہت زیادہ ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ اور حوالہ ہے البیان طبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 اور العقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88۔ اب لکھا ہے اس حوالے سے کہ امام علیہ السلام نے مصائب اور غم انگیز واقعات پر صبر اور ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی وصیت فرمائی، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کی شخصیت اور اس کی پائیداری کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں تجاوز نہ کرنے کی بھی وصیت فرمائی، چونکہ جس آدمی کے ساتھ تجاوز کیا جا رہا ہے اس کی سلامتی اور اس کے بالمقابل خود تجاوز کرنے والے کی بھی سلامتی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ کسی انسان کو ایسی چیز کی دعوت نہ دو جس سے انسان کا نقصان اور گھاٹا ہو رہا ہو۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، آپ علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کے لیے دعا، یہ دعا مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے انتہائی خلوص اور جلال و بزرگی کے لیے دعائیں کیں جو آپ علیہ السلام کی ان کے ساتھ تابناک سلوک کی حکایت کرتی ہیں۔ امام علیہ السلام ان سے بلند آداب یا مکارم اخلاق کی تمنا و آرزو کرتے تھے تاکہ وہ غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں، چونکہ اسلامی تربیت میں یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یہاں پر وہ جو الفاظ ہیں وہ عربی میں ہیں، ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ اس کا ترجمہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے نیچے حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89 اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے یہ فقرے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آپ کی روحانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت اصلاح اور تہذیب مطلق کے طور پر فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے یوں دعا فرمائی۔ آئیے اس دعا کا جو کہ یہاں پہ عربی میں ہے اس کو یہاں پر بہت عمدہ طریقے سے واضح کرنے کے لیے 5 پوائنٹ پہ تفصیل سے بیان کیا ہے جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے نمبر 1، خداوند عالم نے ان پر ان کے جسموں اور ادیان اور اخلاق کے صحیح ہونے پر احسان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پہ خداوند عالم ان کے نفوس و ارواح کو معاف فرمائے اور یہ برائیوں اور گناہوں سے پاک ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے تیسرے نمبر پہ کہ خداوند عالم ان پر اپنا رزق کشادہ فرمائے، ان کو فقر کی کڑواہٹ کا مزہ نہ چکھائے کیونکہ یہ بہت ہی دردناک و حوادث اور مہلک چیز ہے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے خداوند عالم بیماریوں میں ان کی ہدایت فرمائے، ان کو نیکی کے لیے سبقت کرنے والوں میں قرار دے اور اس کے امر پر عمل کرتے رہیں۔ اور 5ویں اور آخری پوائنٹ میں لکھا ہے کہ خداوند عالم اپنے اولیاء کو ان کا محبوب قرار دے اور اپنے دشمنوں کو مبغوض میم بے غین موضوعات قرار دے، کیونکہ اس سے خاندان منظم ہوتا ہے، اور جب بچے کی اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے تو بچہ اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب اگلی حکمت نہیں ہیڈنگ کی جانب ہم آ گئے ہیں، لیکن اس کا نام میں کیونکہ حکمت ہے تو اس لیے میرے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی حکمتیں اور تعلیمات۔ لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے متعدد حکمتیں اور بلند و بالا تعلیمات بیان فرمائی ہیں جن سے حقیقی زندگی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ آپ علیہ السلام معاشرے کے معاملات میں کتنی گہرائی سے کام لیتے ہیں، ان کے حالات اور امور کی خبرگیری فرماتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعض تعلیمات یہ ہیں۔ آئیے یہ جو بعض تعلیمات ہیں ان کی ہیڈنگز کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بلند خصلتیں، مومن کی علامتیں،
پھر لکھا ہے اچھی گفتگو، اور اس کے بعد مومن کو نجات دلانے والی چیزیں، یہ ہیڈنگز ہیں. اور بس اس کے بعد ہم آپ کی شہادت کے حوالے سے پڑھتے ہوئے پیج 271 پر اس ریڈنگ کی نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے. چلیے سب سے پہلے ہم جو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی بعض تعلیمات یہ ہیں. سب سے پہلے ہے بلند خصلتیں. اس میں لکھا ہے امام علیہ السلام نے ان بعض بلند و بالا خصلتوں کے متعلق گفتگو کی ہے جن سے ایک مسلمان کو متصف ہونا چاہیے اور جن سے اس کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے اسلام کامل ہوتا ہے. گناہ محو ہو جاتے ہیں، محو میم ہے واو ہو جاتے ہیں، اور اس کا پروردگار اس سے راضی و خوشنود ہونے کی صورت میں ملاقات کرتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، خدا بند عالم نے انسان کے نفس کے لیے جو چیز قرار دی ہے اس میں وہ اللہ کے لیے وفا کرے. 2، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت سچائی سے کام لے. 3، ہر وہ چیز جو اللہ اور انسانوں کی نظر میں بری ہے اس کو نہ بجا لائے. 4، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجئے الخصال صفحہ نمبر 303. اور ساتھ لکھا ہے کہ بے شک جس میں یہ بلند والا صفات پائی جائیں گی وہ حقیقی مومن اور کامل الایمان ہوگا جس سے خدا راضی ہونے کی صورت میں ملاقات کرے گا. تو یوں ہم نے بلند خصلتیں کے حوالے سے جو نصیحت تھی، جو تعلیمات تھیں وہ ہم نے پڑھ لیں. اگلی ہیڈنگ ہے مومن کی علامتیں. لکھا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی 5 نشانیاں ہیں. طاؤس یمانی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول علیہ السلام وہ 5 علامتیں کون سی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1، خلوت میں تقوی اختیار کرنا. 2، کم مال کے باوجود بھی صدقہ دینا. 3، مصیبت کے وقت صبر کرنا. 4، غضب کے وقت حلم اختیار کرنا. اور 5 میں ہے خوف کے وقت صدقہ دینا. اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 303. پھر لکھا ہے جس شخص میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں وہ مومن کہلاتا ہے اور وہ اللہ کے ان نیک و صالح بندوں میں قرار پاتا ہے کہ جن کے نفوس میں تقوی سمایا ہوا ہوتا ہے. اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے اچھی گفتگو. اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی رغبت دلائی اور حسن کلام پر میم تیرے تیبے میم تیرے نہیں ہوگا، میم رے ہوگا، مرتب ہونے والے منافع کا تذکرہ بھی کیا. اب میں نے ہجے بھی کر دی ہے، میم تیرے اور تیبے ہونے والے منافع کا تذکرہ بھی کیا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں کہ حسن کلام سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، موت کو فراموش کر دیتا ہے، اپنے اہل و عیال میں محبوب ہو جاتا ہے اور ایسا شخص جنت میں جائے گا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 اور الخصال صفحہ نمبر 289. امام علیہ السلام کی اس حدیث یعنی حسن کلام اور کلم الطیب سے مندرجہ ذیل مطلب سامنے آتا ہے. اب جو مطلب دیے گئے ہیں وہ ٹوٹل 4 مطالب بیان کیے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ حسن کلام سے مال میں رشد و نمو ہوتی ہے. واضح طور پر اس کا اثر کاریگر، حرف و فن جاننے والے اور تاجروں میں ظاہر ہوتا ہے، چونکہ لوگ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ حسن کلام کے ذریعے خرید و فروخت کرتے ہیں. یہ فطری بات ہے کہ انسان کا حسن کلام ان لوگوں میں زیادہ دخل و تصرف کا سبب ہوتا ہے جس طرح فطرت برے اور بد اخلاق سے بذات خود نفرت کرتی ہے اور برا کلام اور بری عادت رزق میں تنگی کا سبب ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کلام الطیب کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے انسان کی موت ٹل جاتی ہے. جب انسان کسی مومن سے ظلمت دور کر کے اس کو نفع پہنچاتا ہے تو خداوند عالم اس انسان کی عمر بڑھا دیتا ہے اور آخرت میں اس کو اجر جزیل سے نوازے گا. تیسرے نمبر پہ ہے کہ اور کلام الطیب کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اچھی گفتگو کرنے والا اپنے اہل و عیال کے نزدیک اور معاشرے میں عزیز اور محبوب ہو جاتا ہے اور لوگ اچھی گفتگو کرنے والے کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ حسن کلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو جنت ملتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان 2 آدمیوں کے درمیان صلح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے. تو سامعین یہ 4 پوائنٹ بھی پڑھ لیے اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مومن کو نجات دینے والی چیزیں. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا امام علیہ السلام نے مومن کے نجات پانے کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما کے مومن 3 چیزوں سے نجات پاتا ہے. 1، لوگوں کی برائی اور ان کی غیبت کرنے سے اپنی زبان کا روکنا. 2، مومن کا اپنی دنیا
اور آخرت میں فائدہ دینے والی چیزوں میں مشغول رہنا. اور نمبر 3 ہے اپنے گناہوں پر گریہ و زاری کرتے رہنا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے الدر التنظیم صفحہ نمبر 174. اور اب یوں ہم کتاب کے آخری صفحات پہ پہنچ گئے ہیں اور ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی شہادت. لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا سلوک، عبادت، نیکیاں اور احسانات میں کوئی نظیر نہیں تھی جن سے تمام لوگوں کے دل آپ علیہ السلام کی طرف جھک گئے تھے، اور یہ خاندان نبوت سے بغض و کینہ رکھنے والے امویوں کے لیے بہت شاق تھا، اور ان میں سب سے زیادہ بغض و کینہ رکھنے والا ولید بن عبد الملک تھا. زہری سے روایت ہے کہ ولید نے اس سے کہا کہ جب تک علی بن الحسین علیہ السلام دنیا میں زندہ موجود ہوں گے میں چین و سکون نہیں پا سکتا. حوالہ ہے حیات الامام محمد الباقر علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51. لکھا ہے اس نے طے کیا کہ جب امام علیہ السلام حاکم کے پاس آئیں تو ان کو زہر حلاحل دے دیا جائے، لہٰذا اس نے یثرب میں اپنے گورنر کے ذریعے آپ کو زہر دلایا. یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ نور الابصار میں 129 فصول المہمہ ابن صباغ سواد بے الف غین صفحہ نمبر 233 اور الاطحاف الف لام الف تے الف الاطحاف بحب الاشراف صفحہ نمبر 52 اور سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 53 جدول مصباح کف امی کاف عین میم چھوٹی ہے کف امی صفحہ نمبر 276 ہے یہ جی بالکل اسی طرح سے ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنے گورنر کے ذریعے جی یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے یثرب میں اپنے گورنر کے ذریعے آپ کو زہر دلا دیا. پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جب تناول کیا تو امام کا جسم کثرت عبادت اور کمزوری کی وجہ سے نحیف و لاغر ہو چکا تھا، اور آپ علیہ السلام نے بہت ہی کم وقت میں داعی اجل کو لبیک کہا. آپ علیہ السلام کے آخری کلمات یہ تھے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اپنی جنت کا وارث قرار دیا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں آرام کریں، اور بے شک یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال جلد نمبر 185 الامالی جلد صفحہ نمبر 161. پھر لکھا ہے کہ کائنات کے آفاق کو روشن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی عظیم روح جنت و ماوا کی طرف پرواز کر گئی. سلام ہو آپ علیہ السلام پر جس دن آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن شہید ہوئے اور جس دن دوبارہ مبعوث و زندہ کیے جائیں گے. سامعین پیج 271 کو ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور اب تک ہم نے جو پچھلی 3-4 نشستوں میں پڑھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہم تک پہنچی ہیں. اور اب اس نشست سے آپ سے اجازت چاہوں گی. ساتھ ساتھ بتاتے چلوں کہ اگلی ریکارڈنگ میں یعنی پارٹ نمبر 20 میں ہم حضرت امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں گے. اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ پیج نمبر وہ ٹوٹل تھوڑے ہی صفحات ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ ہم 2 نشستوں میں پڑھیں، تو وہ ایک میں ہی انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.